ओए छोटे, हाथ चला ले जरा, वरना यही गरम चम्मच तेरे माथे पर रसीद करूंगी। देख नहीं रहा गाहकों की लाइन शाही कले तक पहुंच गई है और तेरा ध्यान पतंगों में है। मेरी आवाज़ किसी फटे हुए ढोल की तरह दुकान के दरो दीवार से टकराई। सामने खड़े ग्राहकों का हजूम बदस्तूर शोर मचा रहा था। ये अंदरून लाहौर का वो वक्त था जब सूरज सर पर होता है और भूख पेट में नाच रही होती है। मेरी दुकान जुबैदा के शाही मुर्ख छोले पर तिल धरने की जगह नहीं थी। बड़ी सी देग के नीचे आग दहक रही थी और उसके अंदर उबलते हुए चनों और मुर्गी के शोरबे की वो महक उठ रही थी जो मुर्दे को भी कब्र से उठाकर दस्तरखान पर बैठा दे। काली मिर्च, भुना हुआ ज़ीरा और मेरे ख़ास खुफिया मसालों का तड़का जब देसी घी के साथ मिलता था तो फ़ज़ा में एक जादू सा हो जाता था। मैं पसीने में शराबूर थी। दुपट्टा सर पर कसकर बांधा हुआ था और हाथ में वो बड़ा सा स्टील का कफगीर था जो मेरी हुक्मरानी की निशानी थी। एक मोटे से ग्राहक ने काउंटर पर हाथ मारते हुए कहा, अम्मा जी आधा घंटा हो गया है, अब तो प्लेट लगा दो, भूख से जान निकल रही है। मैंने उसे घूर कर देखा और कफगीर हवा में लहराया। ओए खबरदार, जो मुझे अम्मा कहा, तेरी माँ घर बैठी होगी, मैं यहाँ धंधा करने बैठी हूँ। और ये जुबैदा के छोले हैं, कोई खैराती लंगर नहीं जो मिनट में मिल जाएगा। सब्र कर ले, वरना शोरबे की जगह खाली प्लेट मिलेगी। वो मोटा आदमी सहम कर पीछे हट गया। मुझे पता था कि मेरे मिजाज की तलखी के बावजूद ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जायका मेरे हाथ में था वो पूरे लाहौर में किसी के बाप के पास भी नहीं था। मैं 55 साल की बेवा थी, औलाद की नेमत से महरूम, मगर इस दुकान को मैंने बच्चे की तरह पाला था। मेरा शौहर मरते वक्त मेरे लिए बस ये देगें और एक छत छोड़ गया था। बाकी सब मैंने अपनी मेहनत और ज़बान की सख्ती से बनाया था। मेरा उसूल सादा था, उधार मांगने वालों को जूता दिखाओ और पैसे देने वाले को पेट भर कर खिलाओ। अभी मैं गाहकों से निमटी रही थी कि भीड़ को चीरता हुआ एक मनहूस चेहरा सामने आया। पान की पीक से रंगे दांत, आंखों में लोमड़ी जैसी चलाकी और सफ़ेद कल्फ लगा कुर्ता। ये मेरा भतीजा गफ्फार था। उसे देखते ही मेरा खून ऐसे खोलने लगा जैसे देग में सालन उबल रहा हो। वो काउंटर के करीब आया और बड़ी लजाजत से मुस्कुराया। फूफो जान, माशाल्लाह, आज तो नोटों की बारिश हो रही है। मैं कह रहा था कि अब उम्र हो गई है, हड्डियों में दम नहीं रहा। क्यों इतना खपती हो? वो बिल्डर सेठ शौकत दोबारा पूछ रहा था। अगर दुकान बेच दो तो मैं तुम्हें डिफेंस में छोटा सा घर ले दूं, वहां सुकून से अल्लाह अल्लाह करना। यहाँ की मिट्टी धूल में क्या रखा है? मैंने एक गाहक को नान पकड़ाते हुए गफ्फार की तरफ देखा और स्पाट लहजे में कहा, गफ्फार पुत्र, अगर तू मेरा भतीजा ना होता ना तो इस वक्त मैं तुझे वो बात सुनाती कि तेरा ये सफ़ेद कुर्ता काला हो जाता। मेरी हड्डियों की फ़िक्र छोड़ और अपनी टांगों की फ़िक्र कर जो मेरी दुकान की तरफ खुद ब खुद चली आती हैं। मैं ज़िंदा हूँ अभी, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ यहाँ कोई बिल्डर तो क्या, उसका बाप भी ईंट नहीं लगा सकता। ये दुकान मेरी कब्र है, यहीं मरूंगी मैं। गफ़ार की मुस्कुराहट में एक जहरीली सी तब्दीली आई। वो काउंटर पर झुका और सरगोशी के अंदाज में बोला, फूफो, औलाद तो है नहीं तुम्हारी, कल को आंखें बंद हो गईं तो वारिस तो मैं ही हूं ना, तो क्यों जिद करती हो? प्यार से मान जाओ, वरना वक्त बहुत जालिम चीज़ है। ये जुमला सुनते ही मेरे दिमाग की नस फड़क उठी। मैंने डोई जोर से देख के किनारे पर मारी। टन की जोरदार आवाज़ पर सब खामोश हो गए। मैंने गफ्फार की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरा वारिस मेरा खुदा है गफ्फार, और वक्त का खौफ मुझे मत दिला। मैंने वो वक्त भी देखा है जब तेरे बाप के पास कफन के पैसे नहीं थे और मैंने दिए थे। चल भाग यहाँ से, वरना गाहकों के सामने तेरी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगी। गफ्फार ने दांत पीस कर मुझे देखा। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी नफरत थी जो मुझे पल भर के लिए डरा गई। वो कुछ कहे बगैर पलटा और भीड़ में गायब हो गया, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो इतनी आसानी से बाज नहीं आएगा। वो गिद्ध की तरह मेरे मरने का इंतज़ार कर रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। अंदरून शहर की गलियों में अबू का आलम था। वो गलियां जो दिन भर इंसानों और गाड़ियों के शोर से गूंजती थीं, अब वहाँ सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें थीं। मेरी दुकान का शटर आधा गिरा हुआ था, हेल्पर जा चुका था, और मैं अकेली दुकान के थड़े पर बैठी दिन भर की कमाई गिन रही थी। मेरे कदमों में लंगड़ा बिल्ला बैठा ऊँघ रहा था। ये काली बिल्ली मेरा वाहिद ख़ानदान थी जिसे दुनिया मनहूस कहती थी, मगर ये मेरा पहरेदार था। अचानक मौसम में एक अजीब सी तब्दीली आई। मई की गर्म रात थी, लेकिन एकदम ठंडी हवा का झोंका दुकान के अंदर आया। ये हवा कुदरती नहीं थी, इसमें मिट्टी और गुलाबों की बासी खुशबू थी। लंगड़ा बिल्ला जो गहरी नींद में था अचानक उछलकर खड़ा हो गया। उसके कान खड़े हो गए और पीली आंखें शटर के नीचे वाले हिस्से पर जम गईं।
وہ غرانے لگا، مگر یہ غراہٹ غصے والی نہیں بلکہ خوف والی تھی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ نوٹوں کی گڈی میں نے جلدی سے قمیض کی جیب میں ڈالی اور ڈوئی ہاتھ میں پکڑ لی۔ شٹر پر دستک ہوئی۔ یہ دستک بہت ہلکی تھی، بہت ہی ہلکی، جیسے کوئی بچہ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ ٹک ٹک ٹک، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ دکان بند ہے بھائی، صبح آنا، سب ختم ہو گیا ہے۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس ہوا کا شور اور بڑھ گیا۔ دکان کے باہر لگی ٹین کی چادریں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ لنگڑا بلا اب پیچھے ہٹتے ہٹتے دیکھ کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور شٹر کے نیچے سے جھانک کر دیکھا۔ مجھے سڑک پر صرف 2 ننگے پاؤں نظر آئے۔ وہ پاؤں مٹی اور کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی بناوٹ عجیب تھی، بہت لمبے اور بہت سفید، جیسے سنگ مرمر کے تراشے ہوئے ہوں، مگر ان پر نیلے نشان تھے جیسے کسی نے بیڑیاں باندھی ہوں۔ کون ہے وہاں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ باہر سے ایک آواز آئی، ایسی آواز جو نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ جیسے گہرے کنویں سے ابھر رہی ہو۔ بھوک، صرف ایک لفظ، مگر اس میں اتنا درد اور اتنی ویرانی تھی کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے زندگی میں بہت سے بھوکے دیکھے تھے، نشئی، فقیر، مسافر، مگر یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ آواز کسی ایسی چیز کی تھی جو موت سے بھی پرانی ہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شٹر کو اوپر اٹھایا۔ سامنے جو منظر تھا اس نے میرے اوسان خطا کر دیے۔ ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، قد اتنا لمبا کہ اسے اندر آنے کے لیے سر جھکانا پڑتا۔ کپڑے تار تار تھے، اور ان کا کپڑا ایسا ریشمی اور چمکدار تھا جو میں نے آج تک کسی بازار میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بال کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کا چہرہ، اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد تھا، گال اندر دھسے ہوئے، ہونٹ پپڑیوں کی طرح خشک، مگر آنکھیں، یا خدا، اس کی آنکھیں، وہ 2 دہکتے ہوئے کوئلے تھے۔ ان میں اتنی وحشت اور بھوک تھی کہ مجھے لگا وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ وہ لڑکھڑایا اور کاؤنٹر کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، مگر شاید مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا اور بولا، اے نیک بخت خاتون، کچھ کھانے کو دے دو، صدیوں کی بھوک ہے، آنتیں میرے وجود کو کھا رہی ہیں، خدا کے لیے صرف ایک نوالا۔ اس کا لہجہ، اس کے الفاظ، سب کچھ بہت پرانا اور شاہانہ تھا، جیسے کوئی بادشاہ بھیک مانگ رہا ہو۔ میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ شٹر گرا دوں اور بھاگ جاؤں، مگر میری ممتا، وہ کمبخت ممتا جو میں نے 20 سال پہلے دفن کر دی تھی، ایک دم جاگ اٹھی۔ اس لڑکے کی حالت دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرا اپنا کوئی بچھڑا ہوا بچہ بھوکا مر رہا ہو۔ میں نے اپنا سخت لہجہ برقرار رکھنے کی کوشش کی تاکہ اسے میری کمزوری کا پتہ نہ چلے۔ میں نے سختی سے کہا، اوے ہیرو، ڈرامے نہ کر، صدیوں کی بھوک کیا ہوتی ہے؟ نشہ کرتا ہے کیا؟ پیسے ہیں تیرے پاس؟ مفت کا مال نہیں ہے میرے پاس۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ نہیں، پیسے نہیں ہیں، بس دعا ہے، اگر نہیں دینا تو مت دو، میں یہیں مر جاؤں گا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ مجھے ترس آ گیا۔ میں بڑبڑائی، مرنا ہے تو کہیں اور جا کر مر، میری دکان پر پولیس کیس نہ بنوا۔ بیٹھ ادھر، دیگ میں تھوڑا سالن بچا ہے، تیرے نصیب کا ہی ہوگا۔ میں نے دیگ کا بھاری ڈھکن ہٹایا۔ اندر تھوڑا سا شوربہ اور چنے بچے تھے، شاید 2-3 پلیٹوں جتنا۔ میں نے ایک سٹیل کی پلیٹ بھری، اس کے ساتھ 2 روغنی نان رکھے اور پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ لڑکے نے پلیٹ کو ایسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا توڑا، شوربے میں ڈبویا اور منہ میں ڈالا۔ میں سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی نوالا اس کے حلق سے نیچے اترا، دکان میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ لڑکا ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی سرخ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اور پلیٹ میں گرنے لگے۔ ماں؟ اس نے سرگوشی کی اور پھر مجھے دیکھ کر بولا، یہ ذائقہ، یہ تو وہی ہے، میری ماں کے ہاتھوں کا ذائقہ، وہ خالص محبت جس کی قسم کھا کر مجھے بددعا ملی تھی۔ یہ کھانا نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ اور پھر جو ہوا میری آنکھوں نے دیکھا، مگر عقل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ لڑکا جو ابھی مرنے والا تھا، اس نے پلیٹ اٹھائی اور اگلے ہی لمحے پلیٹ خالی تھی۔ اس نے کھانا کھایا نہیں تھا، بلکہ کھانا غائب ہو گیا تھا۔ پھر اس نے دیگ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھوک کی شدت اور بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیگ کی طرف بڑھایا۔ دیگ مجھ سے 5 فٹ دور پڑی تھی، مگر دیگ کے اندر بچا ہوا سارا سالن ایک مایا کی طرح سانپ بن کر ہوا میں بلند ہوا اور سیدھا اس کے کھلے منہ میں چلا گیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں بغیر ہاتھ لگائے، بغیر چمچ کے، دیگ ایسے صاف ہو گئی جیسے دھو کر رکھی ہو۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا بلا ہے؟ انسان ہے یا کوئی جن؟
وہ نان بھی بغیر چبائے نگل گیا۔ اب اس کے چہرے کی زردی ختم ہو رہی تھی، اس کی جلد میں ایک نورانی سی چمک آ گئی تھی۔ اس کا جسم جو ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہا تھا اب بھرا بھرا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کھڑا ہوا، اب اس کا قد چھت کو چھو رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دکان کی فضا میں ایک سکون سا پھیل گیا۔ وہ میری طرف مڑا، اب اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں عقیدت تھی۔ وہ جھکا بہت ادب سے، جیسے کوئی درباری ملکہ کو سلام کر رہا ہو۔ شکریہ اماں، تم نے نوشیروان کی آنتوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ صدیوں بعد مجھے سیر ہو کر کھانے کا لطف ملا ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں ابھی بھی سکتے میں تھی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ڈوئی کی طرف اشارہ کیا۔ تو کون ہے؟ اور یہ کھانا ہوا میں کیسے اڑا؟ جادوگر ہے تو؟ نکل جا میری دکان سے، مجھے کوئی چکر نہیں چاہیے۔ نوشیروان مسکرایا، اور اس مسکراہٹ میں ہزاروں سال کی تھکن اور ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ بولا، ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں تو بس ایک بھوکا مسافر ہوں جسے منزل مل گئی ہے۔ میرے پاس تمہاری دنیا کے کاغذ کے ٹکڑے تو نہیں ہیں، لیکن یہ رکھ لو۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ ٹن کی آواز آئی۔ وہ ایک سکہ تھا مگر عام سکہ نہیں۔ وہ چراغ کی روشنی میں ایسے چمک رہا تھا کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ پرانے زمانے کا بھاری سونے کا سکہ تھا جس پر عجیب و غریب مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ گرم تھا، بہت گرم۔ یہ میری پہلی قسط ہے اماں، نوشیروان نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں لیکن میں واپس آؤں گا، کیونکہ پوری دنیا میں اب صرف تمہارے ہاتھ میں وہ ذائقہ ہے جو میری روح کو سکون دے سکتا ہے، اور مجھے بھوک بہت لگتی ہے، بہت زیادہ۔ وہ مڑا اور اندھیرے میں قدم رکھا۔ میں پلک جھپکتے ہی باہر بھاگی کہ دیکھوں وہ کہاں گیا، مگر گلی سنسان تھی، دور دور تک کوئی سایہ نہیں تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ لڑکا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ میں واپس آئی اور اس سکے کو اٹھایا، اسے دانتوں سے کاٹ کر دیکھا۔ وہ خالص سونا تھا۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ خوف اور حیرت کے مارے میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دکان کا شٹر گرایا اور تالے لگانے لگی، مگر میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ وہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ واپس آئے گا۔ میں دکان کو تالے لگا کر اپنے چوبارے کی سیڑھیاں تو چڑھ گئی، مگر میرا دل ابھی بھی اسی گلی میں اٹکا ہوا تھا جہاں وہ پراسرار لڑکا دھوئیں کی طرح غائب ہوا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ سونے کا سکہ ابھی تک مٹھی میں دبا ہوا تھا، اور اس کی تپش مجھے بار بار یہ یقین دلا رہی تھی کہ جو کچھ نیچے ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میں اپنے پرانے بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دماغ میں سوالوں کی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ انسان تھا تو دیکھ کا سالن ہوا میں کیسے اڑا؟ اور جن تھا تو آیت الکرسی پڑھنے پر بھاگا کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑی بات، وہ اماں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو درد تھا وہ میرے کلیجے میں چبھ رہا تھا۔ ساری رات میں کروٹیں بدلتی رہی اور لنگڑا بلا میرے پیروں کے پاس لیٹا عجیب عجیب آوازیں نکالتا رہا، جیسے وہ بھی کسی انجانے خوف کا شکار ہو۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، مگر دھندے کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے وہ سونے کا سکہ اپنی پرانی ٹرنک میں چھپایا جہاں میں اپنے کفن کے پیسے رکھتی تھی، اور دوپٹہ کس کر نیچے دکان پر آ گئی۔ شٹر اٹھایا تو گلی میں وہی روز والی چہل پہل تھی، مگر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ کہیں وہ دوبارہ نہ آ جائے۔ مگر مصیبت اکیلی نہیں آتی۔ میرا ہیلپر چھوٹا اسلم آج غائب تھا۔ میں نے اسے 10 کالیں کی مگر اس کا فون بند تھا۔ یہ یقیناً اس منحوس غفار کی شرارت ہوگی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اکیلی پڑ جاؤں اور تنگ آ کر دکان بیچ دوں۔ میں نے دانت پیس کر دیگ چڑھائی اور پیاز کاٹنے بیٹھ گئی۔ آج کام دگنا تھا اور ہاتھ صرف 2 تھے۔ دوپہر کے 12 بجے تک میری کمر دوہری ہو چکی تھی۔ گاہکوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا اور میں اکیلی کبھی دیگ ہلاتی، کبھی نان پکڑاتی اور کبھی پیسے گنتی۔ غصے اور تھکاوٹ سے میرا برا حال تھا۔ ایک گاہک نے شور مچایا، او خالہ جلدی کر، دفتر جانا ہے۔ میں اسے گالی دینے ہی والی تھی کہ اچانک دکان کے دروازے پر ایک لمبا سا سایہ پڑا۔ میں نے سر اٹھایا تو میرے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ پھر آ گیا تھا، نوشیروان، مگر آج اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہیں سے ایک پرانا سا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جو اس کے قد کے حساب سے بہت چھوٹا تھا، اور اس کے ٹخنے ننگے تھے، مگر اس کا چہرہ اب زرد نہیں تھا۔ اس میں ایک عجیب سی تازگی تھی، جیسے گلاب کے پھول پر شبنم پڑی ہو۔ وہ سیدھا کاؤنٹر پر آیا اور مسکرا کر بولا، سلام اماں، دیگ کی خوشبو مجھے کھینچ لائی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، پھر دبی آواز میں غرائی، اوے تجھے منع کیا تھا نا کہ یہاں مت آنا، اور یہ اماں اماں کی رٹ مت لگا، میں پولیس کو بلا لوں گی۔ کل تو میرا سارا مال مفت میں کھا گیا تھا، آج کیا دکان بھی ہضم کرنے کا ارادہ ہے؟
नौशेरवा ने मासूमियत से सर हिलाया। नहीं अम्मा, मैं मुफ्त का नहीं खाऊंगा, मैं काम करूंगा। तुम्हारा नौकर नहीं आया ना, मैं उसकी जगह काम करूंगा। बस बदले में मुझे पेट भरकर खाना दे देना, मुझे भूख बहुत लगती है। मैं हैरान रह गई, उसे कैसे पता कि असलम नहीं आया? मैंने उसे भगाने के लिए कहा, चल भाग यहाँ से, तू शहजादा लगता है, तुझसे खाक काम होगा। प्याज काटेगा तो आंखें बह जाएंगी, देग हिलाएगा तो बाजू टूट जाएंगे, ये मर्दों का काम है। उसने जिद करते हुए कहा, तुम आजमा कर देख लो, अगर काम पसंद ना आए तो खाना मत देना। उस वक्त गाहक सर पर खड़े थे और मैं वाकई बहुत फंस चुकी थी। मैंने सोचा चलो मुफ्त का मजदूर मिल रहा है, देगें धुलवाने के लिए रख लेती हूँ, बाद में निकाल दूंगी। मैंने एक बोरी प्याज उसके आगे फेंकी और छुरी पकड़ाते हुए कहा, ले बैठ जा, अगर ये प्याज आधे घंटे में ना कटे तो सीधा बाहर का रास्ता देखना, और ख़बरदार जो किसी गाहक को उल्टी सीधी बात की या जादू दिखाया। वो काउंटर के पीछे ज़मीन पर बैठ गया। मैं गाहकों में मसरूफ़ हो गई। अभी मुश्किल से 5 मिनट गुजरे थे कि नौशेरवां बोला, अम्मा हो गया। मैंने चौंक कर पीछे देखा और मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्याज पूरी की पूरी कट चुकी थी और इतनी बारीक कटी थी जैसे मशीन से काटी हो। सबसे हैरत की बात यह थी कि उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं था। मैंने शक भरी नज़रों से उसे देखा। ओए ये तूने काटे हैं या जादू किया है? उसने कंधे उचकाए। बस अम्मा, प्याज को थोड़ा प्यार से देखा तो वो खुद ही कट गई, अब और क्या हुक्म है? मैंने दिल में लाहौल पड़ा, ये लड़का इंसान नहीं बला है, मगर काम का है। मैंने उसे देख पर खड़ा कर दिया। उसके आने से जैसे दुकान में कोई जिन्नाती बरकत आ गई थी। जिस डेग को हिलाने में मेरा दम निकल जाता था, वो उसे एक हाथ से ऐसे घुमा रहा था जैसे चाय में चीनी घोल रहा हो। गाहक हैरत से इस खूबसूरत और देव हैकल लड़के को देख रहे थे, और वो हर गाहक को इतनी तमीज़ से जी भाईजान, जी बाजी कह रहा था कि लोग दंग रह गए। शाम हो गई और देग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये भी ज़रूर इसका कोई चक्कर था, वरना अब तक तो पतीला चाट कर साफ हो चुका होता। नोटों से मेरा गला भर चुका था। मैं खुश भी थी और डरी हुई भी। तभी दुकान के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 4 हट्टे कट्टे बदमाश उतरे। उनके चेहरों पर वो बदमाशी थी जो किराए के गुंडों की पहचान होती है। सबसे आगे जो शख्स था, उसने माथे पर बड़ा सा तिल लगाया हुआ था। ये इलाके का नामी गिरामी बदमाश काला नाग था, जो गफ्फार का ख़ास आदमी था। मेरा दिल धक से रह गया। गफ्फार बाज नहीं आया था। उसने दुकान बदनाम करने का पक्का मंसूबा बना लिया था। वो चारों दुकान में दाखिल हुए, बाकी गाहक सहम कर साइड पर हो गए। काला नाग सीधा देग के पास गया और ज़ोर से काउंटर पर मुक्का मारा। ओए बुढ़िया, ये क्या कचरा बेच रही है? कल मेरे लड़के ने यहाँ से छोले खाए, सारी रात उल्टियाँ करता रहा। तेरे खाने में जहर है। मैंने भी अपनी डोई उठा ली। ज़बान संभाल कर बात कर। ओए नाग, मेरा खाना खाकर मुर्दे भी उठ बैठते हैं। तेरे लड़के ने सस्ती शराब पी होगी, मेरे खाने पर इल्ज़ाम मत लगा। काला नाग ने जेब से एक मरी हुई छिपकली निकाली और सबके सामने देग की तरफ उछालने का बहाना किया। देखो लोगों, ये देखो, इसकी देग से छिपकली निकली है, ये तुम्हें हराम खिला रही है। लोगों में खुसर पसर शुरू हो गई। मेरी साख मिट्टी में मिलने वाली थी। गुस्से से मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं गाली देने ही वाली थी कि अचानक मेरे पीछे से एक साया उठा। ये नौशेरवान था। उसका कद अचानक मजीद निकल आया था। उसकी आंखें जो सारा दिन पुरसुकून थीं, अब दोबारा अंगारों की तरह दहक रही थी, मगर इस बार उनका रुख मेरी तरफ नहीं, काला नाग की तरफ था। वो आहिस्ता से चलता हुआ आगे आया और काला नाग के सामने खड़ा हो गया। काला नाग, जो खुद 6 फुट का था, नौशेरवां के सामने बोना लग रहा था। नौशेरवां ने इंतहाई ठंडे और ख़तरनाक लहजे में कहा, तुमने अभी क्या कहा? माँ के खाने में जहर है? काला नाग ने उसे हकारत से देखा। तू कौन है बे? हट जा, वरना तुझे भी इसी देग में उबाल दूंगा। नौशेरवां हंसा, और उस हंसी में वो खौफनाक गूंज थी जो कल रात मैंने सुनी थी। उसने कहा, जिस हाथ ने मोहब्बत से खाना बनाया हो, उस पर इल्ज़ाम लगाने वाले की ज़बान काली हो जाती है, और जो रिज़्क़ की तौहीन करे, ज़मीन उसे कबूल नहीं करती। काला नाग ने गुस्से में आकर नौशेरवां के गरेबान पर हाथ डालने की कोशिश की। मैं चीखी, नहीं छोटे, कुछ मत करना, ये लोग ख़तरनाक हैं। मगर नौशेरवां ने अपना हाथ नहीं उठाया। उसने बस अपना मुंह थोड़ा सा खोला और एक हल्की सी फूंक मारी, जैसे कोई मोमबत्ती बुझाता है। मगर वो फूंक नहीं थी, वो कोई तूफान था। एक ज़ोरदार हवा का झक्कर दुकान में चला, बर्तन अपनी जगह से हिले, और काला नाग और उसके तीनों साथी ऐसे हवा में उड़े जैसे सूखे पत्ते हों। वो चारों दुकान के दरवाजे से बाहर उड़ते हुए गए और सीधा सड़क के पार खुले हुए गंदे नाले में जा गिरे। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। ग्राहकों के मुंह खुले के खुले रह गए।
किसी को समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। मैंने लंगड़े बिल्ले को देखा, वो काउंटर पर बैठा दुम हिला रहा था जैसे तालियां बजा रहा हो। नौशेरवा ने बड़े सुकून से अपनी कमीज झाड़ी और मेरी तरफ मुड़कर मासूमियत से बोला, अम्मा मक्खियां बहुत हो गई हैं, सफाई कर दी है मैंने। बाहर नाले से काला नाग और उसके साथियों की चीखें आ रही थी। वो कीचड़ में लुथड़े हुए बाहर निकल रहे थे और बिना पीछे देखे ऐसे भागे जैसे मौत उनका पीछा कर रही हो। दुकान में मौजूद ग्राहकों ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद जोरदार नारा लगाया, जियो पहलवान, कमाल कर दिया। लोग समझे कि इस लड़के में पहलवानों वाली ताकत है जिसने 4 बंदों को उठाकर फेंक दिया। किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया कि उसने हाथ तो लगाया ही नहीं था। मैं काउंटर के पीछे बुत बनी खड़ी थी। मेरा दिल कह रहा था कि जुबैदा, तूने शेर की सवारी शुरू कर दी है। ये लड़का मेरी हिफाजत तो कर रहा था, मगर उसकी ये ताकत इंसानों वाली नहीं थी। मैंने उसे घूर कर देखा। वो वापस देख पर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था और ग्राहकों को कह रहा था, आइए आइए, माँ के हाथ के शाही मुर्ख छोले, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। रात हुई तो दुकान बंद करने का वक्त आया। आज की कमाई पिछले 10 सालों की कमाई से ज़्यादा थी। देग अभी भी आधी भरी हुई थी, हालांकि सैकड़ों लोग खा चुके थे। मैंने शटर गिराया और नौशेरवां की तरफ देखा, जो फर्श पर बैठकर बचा हुआ सालन खा रहा था, या यूं कहें कि देग साफ कर रहा था। मैं उसके पास गई और नरमी से कहा, छोटे, सच बता, तू कौन है? आज जो तूने किया वो कोई आम बंदा नहीं कर सकता। वो खाने से रुक गया। उसने सर उठाकर मुझे देखा। उसकी आंखों में अब फिर वही उदासी थी। वो बोला, अम्मा, मैं कोहे काफ का भटका हुआ शहजादा हूँ। मुझे एक बद्दुआ ने यहाँ भेजा है। मुझे कोई खाना हजम नहीं होता सिवाय इस खाने के जिसमें माँ की मोहब्बत मिली हो। सदियों से भूखा था, तुम्हारे पास आकर पेट भर गया है। मुझे मत निकालो, मैं तुम्हारा बेटा बनकर रहूँगा। कसम खाता हूँ तुम्हारी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी ममता फिर से गालिब आ गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखा। उसके बाल बहुत नरम थे। अच्छा ठीक है, रह ले, मगर वादा करके अपनी ये जिन्नाती हरकतें लोगों के सामने नहीं करेगा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। लोग जीने नहीं देंगे हमें। उसने मेरा हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया। वादा अम्मा, जब तक मैं हूं कोई बुरी नज़र इस दुकान पर नहीं पड़ेगी। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक छत के ऊपर से किसी के चलने की भारी आवाज़ आई, जैसे कोई छत पर कूदा हो। लंगड़ा बिल्ला फिर से गुर्राने लगा। नौशेरवां एकदम खड़ा हो गया। उसके नथने फूलने लगे। उसने छत की तरफ देखा और दबी आवाज़ में बोला, अम्मा, वो आ गए हैं। कौन? मैंने घबराकर पूछा। वो जो मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे दुश्मन। नौशेरवां ने मुझे अपने पीछे छुपा लिया और उसी लम्हे छत का रोशनदान टूटकर फर्श पर गिरा और एक काला धुआं दुकान के अंदर उतरने लगा। वो काला धुआं रोशनदान से किसी मोटे अजदहे की तरह दुकान के अंदर उतर रहा था और उस धुएं के अंदर से सुर्ख आंखें चमक रही थीं। लंगड़ा बिल्ला अब गुर्राने की बजाय सहम कर देख के नीचे घुस गया था और मेरे हलक में चीख जैसे पत्थर बन गई थी। मैंने ज़िंदगी में पुलिस के छापे देखे थे, गुंडों की लड़ाइयाँ देखी थीं, मगर ये कोई ऐसी बला थी जिसका नाम भी मुझे नहीं आता था। नौशेरवां, जो अभी तक मेरे लिए एक मासूम लड़का था, अब उसके जिस्म से भी नीली रोशनी फूट रही थी। उसने मुझे अपने पीछे ऐसे छुपाया जैसे कोई पहाड़ किसी तिनके को आंधी से बचा ले। खबरदार! नौशेरवां की आवाज़ में बादलों जैसी गरज थी। उसने धुएं की तरफ हाथ उठाया। कोहे काफ के कुत्तों, वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई शिकार नहीं है। ये माँ का घर है। यहाँ तुम्हारी नापाक मौजूदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो धुआं शक्लें बदलने लगा। कभी भेड़िए की शक्ल बनती तो कभी किसी ड्रावने देव की। उसमें से एक करख्त आवाज़ आई, शहजादे, वापस चलो। तुमने उसूल तोड़ा है। तुम इंसानों में नहीं रह सकते। तुम्हारी भूख तुम्हें खा जाएगी और इस बुढ़िया को भी। नौशेरवां ने पलटकर मुझे नहीं देखा। उसकी नज़रें धुएं पर जमी हुई थीं। उसने ज़ोर से अपना पाँव ज़मीन पर मारा। दुकान का फर्श लरज़ उठा। मेरी देगों के ढक्कन खड़खड़ाने लगे। उसने एक अजीब सा वेट पड़ा और अपने हाथ से एक नीले रंग का शोला धुएं की तरफ फेंका। वो शोला धुएं से टकराया तो ऐसी आवाज़ आई जैसे गीले तवे पर पानी गिरा हो। एक ज़ोरदार चीख गूंजी और वो काला धुआं तड़पने लगा। नौशेरवां ने धाड़ कर कहा, दफ़ा हो जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं शाही खून हूँ और तुम्हारी राख भी हवा को नहीं मिलेगी। धुआं तेज़ी से सुकड़ने लगा और वापस रोशनदान के रास्ते बाहर निकल गया, जैसे उसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर से खींच लिया हो। दुकान में फिर से सन्नाटा छा गया। बस जली हुई बू बाकी रह गई। नौशेरवां के घुटने मुड़ गए और वो हाँपता हुआ ज़मीन पर बैठ गया। उसकी नीली रोशनी मद्धम हो गई और वो वापस उसी लड़के के रूप में आ गया। मैं जो कोने में दुबकी खड़ी थी, कांपते कदमों से उसके पास आई।
چھوٹے، یہ کیا تھا؟ میری آواز میرے اپنے کانوں کو اجنبی لگ رہی تھی۔ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو تھا۔ نوشیروان نے سر اٹھایا، اس کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں اماں، بس پرانے رشتہ دار ملنے آ گئے تھے۔ تھوڑے بدتمیز ہیں مگر اب نہیں آئیں گے۔ تم ڈرو مت، میں ہوں نا۔ میں نے اس کا بازو پکڑا۔ تو ہے کون، سچ بتا دے، ورنہ میں ابھی یہ دکان چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ یہ دھواں، یہ آگ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اماں میں نے بتایا تھا نا میں جن ہوں، کوہ کاف کا بھوکا جن۔ میرے سوتیلے بھائی مجھے مارنا چاہتے ہیں تاکہ تخت ان کا ہو جائے، لیکن تمہارے اس کھانے نے، تمہاری اس محبت نے مجھے وہ طاقت دی ہے جو صدیوں سے کہیں کھو گئی تھی۔ جب تک میں تمہارے پاس ہوں وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بلا میرے لیے اپنے جان پر کھیل گیا تھا۔ صبح ہوئی تو دکان پر ایک عجیب رونق تھی، گاہکوں کا رش پہلے سے بھی زیادہ تھا، اور نوشیرواں وہ ایسے کام کر رہا تھا جیسے رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ دیگیں دھو رہا تھا، نان لگا رہا تھا اور گاہکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ لیکن ایک چیز بدلی ہوئی تھی، وہ دیگ جو دوپہر تک ختم ہو جانی چاہیے تھی وہ شام تک بھری ہوئی تھی۔ جتنا مرضی سالن نکالو وہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ نوشیرواں کی برکت تھی یا اس کا جادو، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر میری تجوری نوٹوں سے بھر چکی تھی۔ دوسری طرف گلی کے نکڑ پر غفار کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں شک سے سکڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کل رات دکان کے اوپر سے کالا دھواں نکلتے دیکھا تھا، اور آج وہ دیکھ رہا تھا کہ دکان پر میلہ لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ محلے کا امام مسجد مولوی شکور بھی کھڑا تھا، جس کے کان میں غفار مسلسل زہر گھول رہا تھا۔ مولوی صاحب، غفار نے سرگوشی کی، آپ خود دیکھ لیں، کل تک یہ بڑھیا مکھی مارتی تھی، آج نوٹوں کی بوریاں بھر رہی ہے، اور یہ لڑکا جو اس نے رکھا ہے یہ انسان نہیں لگتا۔ اس کی شکل دیکھیں کیسے چمک رہی ہے۔ ضرور اس بڑھیا نے کوئی کالا جادو کیا ہے، کوئی جن پالا ہے جو اسے حرام کھلا رہا ہے۔ مولوی شکور نے اپنی تسبیح روک دی اور دکان کی طرف دیکھا، جہاں نوشیرواں ایک بھاری دیگ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ مولوی صاحب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنا وزن تو پہلوان بھی نہیں اٹھا سکتا۔ دال میں کچھ کالا ضرور ہے غفار میاں، اگر یہ جادو ہے تو اس بستی پر عذاب آئے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی، میں دکان بند کر کے گھر چلی گئی تھی، مگر گھر پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ میں اپنا پرس جس میں گھر کی چابیاں اور دوائیاں تھیں دکان کے کاؤنٹر پر ہی بھول آئی ہوں۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور واپس دکان کی طرف چل پڑی۔ گلی سنسان تھی، دکان کا شٹر بند تھا، مگر شٹر کے نیچے سے ہلکی سی نیلی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ میں تو لائٹ بند کر کے گئی تھی۔ میں نے شٹر کے سوراخ سے آنکھ لگا کر اندر جھانکا، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اندر نوشیرواں زمین پر نہیں تھا، وہ ہوا میں معلق تھا، زمین سے کوئی 3-4 فٹ اوپر، چار زانوں بیٹھا ہوا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہوا میں تیر رہا تھا۔ اور صرف وہی نہیں، دکان کی ساری دیگیں، پلیٹیں اور چمچے بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ایک سپنج خود بخود دیگ کو رگڑ رہا تھا، پانی کی بالٹی ہوا میں الٹ رہی تھی اور دیگیں دھل رہی تھیں۔ یہ منظر اتنا خوبصورت اور اتنا خوفناک تھا کہ میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ ہائے میں مر گئی، جن! میری چیخ سنتے ہی دکان کے اندر سب کچھ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ برتنوں کے گرنے کا شور ہوا، شٹر ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا، سامنے نوشیرواں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر جلدی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اماں تم؟ میں پیچھے ہٹ گئی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ دور رہ مجھ سے، تو واقعی جن ہے۔ میں نے سانپ کو آستین میں پال لیا۔ مجھے مت مارنا، میں جا رہی ہوں۔ میں بھاگنے لگی تھی کہ نوشیرواں نے آگے بڑھ کر میرے قدم پکڑ لیے۔ وہ زمین پر میرے پیروں میں بیٹھ گیا۔ ایک دیو ہیکل جن، ایک شہزادہ، ایک بوڑھی عورت کے پیروں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ مت جاؤ اماں، مجھے مت چھوڑو۔ ہاں میں جن ہوں، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، لیکن میں تمہارا بیٹا بن کر رہ رہا ہوں۔ صدیوں میں پہلی بار مجھے ماں ملی ہے۔ اگر تم چلی گئیں تو میری بھوک پھر جاگ جائے گی، اور اس بار یہ بھوک پوری دنیا کو کھا جائے گی۔ مجھے نفرت سے مت دیکھو، میں تمہارا وہی چھوٹا ہوں جو پیاز کاٹتا ہے۔ اس کے لہجے میں جو تڑپ تھی اس نے میرے خوف کو پگھلا دیا۔ میں رک گئی۔ میں نے نیچے دیکھا، وہ میرے پیروں پر سر رکھے ہوئے تھا، بالکل ویسے جیسے بچپن میں بچے اپنی ماں کو مناتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے جھک کر اس کا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، وہ آنکھیں جو انگارے بن سکتی تھیں اب جھیل کی طرح پرسکون تھیں۔ اٹھ جا پگلے، میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ جن ہو یا انسان، ہے تو میرا چھوٹا ہی نا۔
میں تو بس ڈر گئی تھی کہ کہیں تم مجھے کھا نہ جائے، لیکن جس نے میرے پیر پکڑے ہو وہ مجھے کیسے کھائے گا؟ چل صفائی کر، برتن سارے گرا دیے تو نے۔ نوشیروان ہنس پڑا اور اس کی ہنسی میں کوسے قضا کے رنگ تھے۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ وہ مجھ سے بہت لمبا تھا، مجھے لگا میں کسی درخت کے ساتھ لگی ہوئی ہوں۔ اماں تم دنیا کی سب سے اچھی اماں ہو۔ ابھی یہ جذباتی سین چل ہی رہا تھا کہ اچانک باہر شور مچ گیا۔ یہ شور کسی ایک دو بندوں کا نہیں تھا بلکہ پورے محلے کا تھا۔ مارو، جلا دو، اس چڑیل کو باہر نکالو۔ نعروں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ نوشیروان نے مجھے چھوڑا اور شٹر کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اماں اندر رہنا۔ ہم دونوں باہر نکلے۔ دکان کے سامنے کم از کم 50 لوگ کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے، پتھر اور مشعلیں تھیں۔ سب سے آگے غفار کھڑا تھا اور اس کے ساتھ مولوی شکور۔ غفار نے ہمیں دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا۔ دیکھو دیکھو لوگوں، میں نے کہا تھا نا، یہ بڑھیا جادوگرنی ہے۔ رات کے اس پہر یہ اس جن کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ اس نے جن پالا ہوا ہے جو ہمارے بچوں کا خون پیتا ہے۔ یہ دکان ناپاک ہے، اسے جلا دو۔ مولوی شکور نے بھی فتویٰ داغ دیا۔ زبیدہ بی بی، تم نے ایمان بیچ دیا ہے۔ اس لڑکے کو ہمارے حوالے کرو اور توبہ کرو، ورنہ یہ ہجوم نہیں رکے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر گرجدار آواز میں کہا، بکواس بند کر غفار، شرم نہیں آتی اپنی پھوپھی پر الزام لگاتے ہوئے؟ یہ لڑکا میرا نوکر ہے، میرا بیٹا ہے۔ کون سا جن؟ تمہارے دماغ میں شیطان گھس گیا ہے؟ بیٹا، غفار نے کیا کہا لگایا۔ کون سا بیٹا ہوا میں اڑ کر دیگیں ہوتا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ لڑکا انسان نہیں ہے، مارو اسے، ختم کر دو اس فتنے کو۔ ہجوم میں سے کسی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پوری طاقت سے پھینکا۔ نوشیروان آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ میں اسے روکنے کے لیے بیچ میں آ گئی۔ وہ پتھر سیدھا میرے ماتھے پر لگا۔ ایک ٹیس اٹھی اور وہ گرم خون میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا لانے لگا۔ میں لڑکھڑا گئی اور نوشیروان نے مجھے تھام لیا۔ اماں! نوشیروان کی آواز میں درد کی جگہ اب کچھ اور تھا، ایک ایسی دہشت جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس نے میرے ماتھے سے بہتے ہوئے خون کو اپنی انگلی پر لگایا اور اسے دیکھا۔ خون کا رنگ سرخ تھا، لیکن نوشیروان کی آنکھیں اب سرخ نہیں، سیاہ ہو رہی تھیں، گہری سیاہ، موت جیسی سیاہ۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہوتی ہے۔ نوشیروان نے آہستہ سے مجھے زمین پر بٹھایا اور پھر وہ کھڑا ہوا۔ اس بار وہ لڑکا نہیں تھا، اس کا جسم پھیلنے لگا، اس کا قد بڑھنے لگا، اس کے کپڑے پھٹ گئے اور ان کے نیچے سے آہنی جلد نمودار ہونے لگی۔ دکان کی چھت میں دراڑیں پڑ گئیں اور اینٹیں گرنے لگیں، کیونکہ نوشیروان کا قد اب دکان سے بڑا ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ تم نے، اس کی آواز میں اب بادلوں کی گرج نہیں بلکہ زلزلے کی گڑگڑاہٹ تھی، تم نے میری ماں کو مارا؟ جس ماتھے کو میں نے چوما اس سے خون نکالا؟ غفار کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا۔ مولوی صاحب تسبیح چھوڑ کر پیچھے ہٹے۔ ہجوم کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے سامنے اب کوئی لڑکا نہیں کھڑا تھا، بلکہ کوہ کاف کا وہ شہزادہ کھڑا تھا جو شہروں کو راکھ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ نوشیروان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور زمین ہل گئی۔ اس نے اپنا دیو ہیکل ہاتھ اٹھایا اور غفار کی طرف اشارہ کیا۔ آج کی رات اس شہر میں قیامت آئے گی۔ نوشیروان کی اس فلک شگاف آواز کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے زمین کا سینہ پھٹ گیا ہو۔ دکان کی بچی کھچی چھت تنکوں کی طرح ہوا میں بکھر گئی اور اینٹوں کا ملبہ بارش کی طرح ہر طرف گرنے لگا۔ اب میرے سامنے میرا معصوم چھوٹا نہیں کھڑا تھا، بلکہ آگ اور دھوئیں سے بنا ہوا ایک پہاڑ جتنا دیو کھڑا تھا۔ اس کا سر بجلی کے تاروں اور کھمبوں سے بھی اوپر جا چکا تھا اور اس کے کندھے اتنے چوڑے تھے کہ پوری گلی کا راستہ روک لیں۔ اس کا جسم دہکتے ہوئے لوہے کی طرح سرخ تھا، جس سے اتنی تپش نکل رہی تھی کہ دکان کے باہر پڑی پلاسٹک کی کرسیاں پگھل کر ٹیڑھی ہونے لگیں۔ اس کے بازو کسی قدیم درخت کے تنوں کی طرح موٹے اور سخت تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ جو دہکتے ہوئے الاؤ روشن تھے، جن کی روشنی سے رات کا اندھیرا وحشتناک اجالے میں بدل گیا تھا۔ اس نے اپنا دیو ہیکل ہاتھ نیچے لٹکایا اور غفار کو ایسے اٹھا لیا جیسے کوئی انسان زمین سے چیونٹی اٹھاتا ہے۔ غفار جو کچھ لمحے پہلے تک شیر بنا ہوا تھا اور مجھے جادوگرنی کہہ رہا تھا، اب ہوا میں 25 فٹ اوپر معلق ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی شلوار گیلی ہو چکی تھی اور اس کے حلق سے صرف بے معنی چیخیں نکل رہی تھیں۔ مولوی شکور اور باقی ہجوم کا تو سانس ہی خشک ہو گیا تھا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور ایسی بھگدڑ مچی کہ الامان و الحفیظ، لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے۔ کسی کی پگڑی گری تو کسی کا جوتا۔ مولوی صاحب اپنی تسبیح وہیں پھینک کر ننگے پاؤں ایسے بھاگے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ سب کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، کیونکہ ان کے سامنے کوہ کاف کا وہ قہر کھڑا تھا جس کا ذکر انہوں نے صرف کہانیوں میں سنا تھا۔ نوشیروان غفار کو اپنے چہرے کے قریب لے گیا۔
اس کے منہ سے نکلنے والی گرم ہوا اور گندھک کی بوندیں غفار کے بال اور بھویں جھلسا دیں۔ نوشیروان نے گرج کر کہا، اے مٹی کے حقیر کیڑے، تو نے میری ماں کو پتھر مارا؟ جس عورت کے قدموں کی خاک تیری پیشانی سے زیادہ پاک ہے، تو نے اس کا لہو بہایا؟ تو نے اس ممتا کی توہین کی جس نے مجھے انسان بنایا؟ آج میں تجھے ایسا مسلوں گا کہ تیرا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ میں تجھے فضا میں لے جا کر بادلوں کے اوپر سے زمین پر پٹکوں گا۔ تیری ہڈیاں سرما بن جائیں گی اور ہوائیں تیری راکھ اڑاتی پھریں گی۔ غفار ہوا میں لٹکا چیخیں مار رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، میں مر گیا، پھپھو بچاؤ، یہ مجھے کھا جائے گا، خدا کے لیے اسے روکو۔ نوشیروان نے اپنا دوسرا ہاتھ مٹھی بنایا اور اسے ہوا میں بلند کیا تاکہ غفار کا کام تمام کر سکے۔ اس کی مٹھی اتنی بڑی تھی کہ اس میں پورا غفار سما سکتا تھا۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میرا خون جم گیا تھا، میرے پیر زمین سے چپک گئے تھے۔ مگر پھر اچانک میری نظر غفار کے روتے ہوئے چہرے پر پڑی اور پھر نوشیروان کے غضبناک چہرے پر۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر آج نوشیروان نے انسان کو مار دیا تو یہ ہمیشہ کے لیے درندہ بن جائے گا، اس کی انسانیت ختم ہو جائے گی۔ وہ جو ماں کا رشتہ ڈھونڈنے آیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے قاتل بن کر رہ جائے گا، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو درندہ نہیں بننے دے سکتی تھی، چاہے وہ جن ہو یا انسان۔ اولاد تو ماں کی تربیت کی پہچان ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ماتھے سے بہتے ہوئے خون کو دوپٹے سے پونچھا، دل میں خدا کو یاد کیا اور پوری طاقت مجتمع کر کے چیخی، رک جا اوئے، نیچے اتار اسے، خبردار جو اس کا خون گرایا۔ میری آواز اس شور قیامت اور گرج چمک میں ایک باریک سی لکیر کی طرح ابھری، مگر اس میں ممتا کا وہ اثر تھا کہ نوشیروان کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ اس نے اپنی گردن موڑ کر نیچے زمین پر کھڑی مجھ چیونٹی جیسی بوڑھی عورت کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آگ جل رہی تھی اور سانسوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ نوشیروان نے دھاڑ کر کہا، نہیں اماں، آج نہیں، یہ لوگ سانپ ہیں، یہ تمہیں ڈسیں گے، مجھے انہیں کچلنے دو۔ یہ تمہارے آنسوؤں کے مجرم ہیں، میں ان کی پوری بستی جلا دوں گا۔ میں نے اپنا دایاں جوتا پاؤں سے اتارا، وہی پرانا گھسا ہوا چمڑے کا جوتا جسے دیکھ کر محلے کے آوارہ لڑکے بھاگ جاتے تھے، اور اسے ہوا میں لہرایا۔ میں نے غصے اور روب سے کہا، میری طرف دیکھ چھوٹے، تو جن ہوگا اپنے کوہ کاف کا، یہاں تو میرا بیٹا ہے اور زبیدہ کا بیٹا قاتل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو نے اس گندگی کو مار کر اپنے ہاتھ گندے کیے تو میرا تیرا رشتہ ختم۔ نیچے رکھ اسے فوراً، ورنہ میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تیری ماں تجھے حکم دے رہی ہے۔ یہ منظر دیکھنے والا تھا۔ ایک 20 فٹ کا دیو ہیکل جن جس کے ایک اشارے سے عمارتیں گر سکتی تھیں، ایک بوڑھی اور کمزور عورت کے جوتے سے ڈر گیا تھا۔ فضا تھم گئی، ہوائیں رک گئیں، نوشیروان کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش آئی۔ اس کو صدیوں پرانا شاہانہ غصہ اور میری محبت آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اس کی سرخ آنکھیں کبھی غفار کو دیکھتیں اور کبھی میرے ہاتھ میں پکڑے جوتے کو۔ آخر کار ممتا جیت گئی، محبت نے طاقت کو شکست دے دی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ نیچے کیا اور غفار کو زمین پر ایسے گرایا جیسے کوئی گندی بوری پھینکتا ہے۔ غفار زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بچنے کی امید تو خود اسے بھی نہیں تھی۔ نوشیروان کا جسم تیزی سے سکڑنے لگا۔ وہ آگ، لاوا اور لوہا ٹھنڈا ہونے لگا۔ وہ دھواں چھٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوبارہ اسی معصوم دبلے پتلے لڑکے کے روپ میں آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو میرے پیروں کو بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو اماں، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں برداشت نہیں کر سکا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہارا خون دیکھ کر مجھے اپنی ہوش نہیں رہی تھی۔ میں نے جھک کر اسے گلے لگا لیا۔ میرا اپنا جسم خوف کے بعد اب سکون سے کانپ رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، پگلے، اگر تو اسے مار دیتا تو دنیا تجھے درندہ کہتی، اور میں تجھے انسان بنانا چاہتی ہوں، درندہ نہیں۔ ماں کا کام بچانا ہوتا ہے، مارنا نہیں۔ ابھی ہم گلے ملے ہی ہوئے تھے کہ اچانک آسمان پر ایک تیز روشنی چمکی، اتنی تیز کہ رات کا اندھیرا دن میں بدل گیا۔ بادل جو ابھی گرج رہے تھے وہ ہٹ گئے اور فضا میں چنبیلی، موتیے اور گلاب کی خوشبو پھیل گئی۔ دکان کے ملبے کے اوپر سے ایک سیڑھی نما سنہری روشنی نیچے اتری اور اس پر سے چند ہستیاں نیچے اتری۔ ان کے لباس سفید نور کے بنے ہوئے تھے اور ان کے پر کوسے قزا کے رنگوں جیسے تھے۔ سب سے آگے ایک باوقار خاتون تھی جن کے سر پر ہیرے جڑا تاج تھا اور ہاتھ میں زمرد کی چھڑی تھی۔ یہ کوہ کاف کی ملکہ تھیں۔ نوشیروان انہیں دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا اور بہت ادب سے سر جھکا لیا۔ ملکہ میرے قریب آئیں۔ ان کا قد عام انسانوں سے لمبا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں بلا کی شفقت اور جلال تھا۔ انہوں نے اپنا نقاب ہٹایا تو ان کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ ان کی آواز میں جل ترنگ جیسی مٹھاس تھی۔
اے زمین کی بیٹی زبیدہ، ہم تمہارے شکر گزار ہیں۔ صدیوں سے ہمارا بیٹا اس بد دعا کی قید میں تھا کہ اسے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملے گا جب تک کہ اسے ماں کی خالص محبت نہ مل جائے، اور اس کی دوسری اور سب سے کڑی شرط یہ تھی کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر اپنی بے پناہ طاقت کے نشے کو چھوڑ کر غصے کی حالت میں بھی ایک ماں کے حکم پر سر جھکا دے۔ آج تم نے اسے صرف کھانا نہیں کھلایا بلکہ اسے اطاعت، صبر اور رحم سکھا کر اس کی بد دعا توڑ دی ہے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یعنی میرا جوتا دکھانا کام کر گیا تھا؟ ملکہ نے نوشیروان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم آزاد ہو، اب تم واپس آ سکتے ہو، تمہارا تخت اور تمہاری رعایا تمہاری منتظر ہے۔ نوشیروان نے خوش ہونے کی بجائے اداسی سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اس نے کہا، مگر ملکہ عالیہ، میری ماں یہاں ہے، میں اسے چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ میرا دل اب کوہ کاف میں نہیں، اس چھوٹی سی دکان میں لگتا ہے۔ ملکہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے میرے بچے، تم انسانوں کی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، تمہارا وجود یہاں کے توازن کو بگاڑ دے گا، لیکن تم جب چاہو ملنے آ سکتے ہو۔ پھر ملکہ کی نظر زمین پر پڑے بے ہوش غفار پر پڑی۔ ان کے چہرے پر ایک شاہانہ جاہ جلال آ گیا۔ انہوں نے کہا، اور یہ شخص جس نے ممتا کی توہین کی، جس نے لالچ میں آ کر رشتوں کا تقدس پامال کیا، اسے سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ رہتی دنیا تک نشان عبرت بنے اور کسی یتیم یا بیوہ کو ستانے کی جرت نہ کرے۔ ملکہ نے اپنی چھڑی گھمائی اور غفار کی طرف اشارہ کیا۔ چھڑی سے ایک نیلی شعاع نکلی اور غفار کے جسم سے ٹکرائی۔ غفار کا جسم تیزی سے سکڑنے لگا۔ اس کے ہاتھ پاؤں چھوٹے ہو کر مڑ گئے، اس کے کپڑے ہوا میں تحلیل ہو گئے، اس کی جلد سبز، دانے دار اور لیسدار ہو گئی، اس کا منہ چوڑا ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے وہاں کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا بدصورت مینڈک بیٹھا تھا۔ مینڈک نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھمائیں اور ایک زوردار مکروہ آواز نکالی، پلازا، ٹر ٹر پلازا۔ میں اپنی ہنسی نہیں روک سکی۔ نوشیروان بھی آنسوؤں کے درمیان مسکرا دیا۔ ملکہ نے کہا، اب یہ ساری زندگی اسی نالے میں رہے گا اور پلازا پلازا کرتا رہے گا۔ اس کی زبان اب صرف یہی لفظ بول سکے گی۔ اب جدائی کا وقت تھا۔ نوشیروان میرے پاس آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر چوما اور دیر تک میرے ہاتھ کو اپنے گال سے لگائے رکھا۔ اماں، مجھے جانا ہوگا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہر جمعرات کو جب تم دیگ چڑھاؤ گی، میں آؤں گا بھیس بدل کر، لیکن میں آؤں گا ضرور۔ تمہارا چھوٹا تمہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس نے دیگ کی طرف اشارہ کیا جو ملبے کے نیچے دبی ہوئی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر بالکل صحیح سلامت تھی۔ جاتے جاتے تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے دیگ پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ آج کے بعد اس دیگ کا کھانا کبھی ختم نہیں ہوگا، چاہے سارا شہر کھا لے، یہ دیگ ہمیشہ بھری رہے گی، اور جو بھی اسے کھائے گا اس کے دل سے نفرت ختم ہو جائے گی اور سکون اتر آئے گا۔ روشنی کی سیڑھی واپس اوپر جانے لگی۔ نوشیروان، ملکہ اور باقی پریاں اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے۔ میں دیر تک بھیگی آنکھوں سے آسمان کو تکتی رہی، یہاں تک کہ وہ ستارے بن کر غائب ہو گئے۔ میں اکیلی کھڑی تھی، ٹوٹی ہوئی دکان کے ملبے میں، لیکن میرا دل بھرا ہوا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرا بیٹا اب کبھی بھوکا نہیں رہے گا اور نہ ہی میں اکیلی رہوں گی۔ وہ رات تو گزر گئی، لیکن میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ میں ملبے پر کھڑی تھی، مگر میرا حوصلہ پہاڑ جیسا تھا، کیونکہ میرا بیٹا مجھے یقین دلا کر گیا تھا۔ آج اس واقعے کو 2 مہینے گزر چکے ہیں۔ دکان اب دوبارہ بن چکی ہے اور پہلے سے زیادہ کشادہ اور شاندار ہے۔ دکان کے ماتھے پر اب ایک نیا بورڈ لگا ہے، جس پر سنہری حروف میں لکھا ہے، خالہ زبیدہ اور بیٹا نوشیروان کے شاہی مرغ چھولے۔ گاہکوں کی لائن اب بھی لگی رہتی ہے۔ دیگ واقعی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں سارا دن غریبوں کو مفت بانٹتی ہوں، اور شام کو دیگ پھر بھی بھری ہوتی ہے۔ وہ کونے میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہاں ایک بڑا سا پنجرا لٹکا ہوا ہے جس میں ایک موٹا تازہ مینڈک بند ہے، جسے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہ غفار سیٹھ ہے۔ کبھی کبھی یہ زور سے پلازا ٹر ٹر کرتا ہے تو میں اس کے آگے ایک مری ہوئی مکھی ڈال دیتی ہوں۔ آخر بھتیجا ہے میرا، بھوکا تو نہیں مار سکتی، تھوڑی بہت تو خدمت کرنی پڑتی ہے نا۔ اور ہاں، وہ کاؤنٹر پر بیٹھا لنگڑا بلا دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ٹانگ اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کی کھال میں ایک عجیب سی شاہانہ چمک آ گئی ہے۔ یہ ہر جمعرات کو ٹھیک شام کے وقت آتا ہے اور چپ چاپ میرے پیروں میں بیٹھ کر ایک پلیٹ چھولے کھاتا ہے۔ اس کی آنکھیں عام بلیوں جیسی نہیں ہیں، اگر غور سے دیکھیں تو ان میں کبھی کبھی گہری نیلی روشنی چمکتی ہے۔ کل جب میں نے اسے پیار سے دودھ دیا تو مجھے لگا جیسے اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا ہو، شکریہ اماں۔ شاید میرا وہم ہو، یا شاید میرا چھوٹا اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔
میں مسکرا کر اسے دیکھتی ہوں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں کہتی ہوں، کھا لے میرے شیر، کھا لے، تیرے لیے ہی تو پکایا ہے۔